बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। और आज मेरा थोड़ा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। क्यों ख़राब है? तो एक आम सी बात है, मौसम तब्दील हो रहा है तो इसलिए गला ख़राब होना लाजिम है, ज़रूरी है। लेकिन यस, एक अलार्मिंग बात यह है कि इम्यूनिटी का कम होना कहा जाता है कि बड़ा असरअंदाज होता है। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तब मौसम की तब्दीली आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। सो आज मैं ये ज़रूर जानूँगी कि भाई मुझे तो काम करना होता है, डेली शो करना होता है, तो मुझे अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझ जैसे बेशुमार लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं मेरी तरह, या जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और इसके साथ साथ जब हमने बात की गले के अमराज की, जिस तरह मैंने बात की कि मौसम की तब्दीली के साथ ये खिंच खिंच या आवाज़ का थोड़ा सा भारी हो जाना या तब्दील हो जाना, ये आप महसूस करते हैं। इसी तरह गले के मुख्तलिफ अमराज हैं। कुछ लोगों को थ्रोट एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी होती है, ठंडा पी लें या कुछ खट्टा खा लें, फ़ौरन जो है उनके थ्रोट में जो है वो तकलीफ़ शुरू होने लग जाती है। थायराइड का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या इसके अलावा जो है और मुख्तलिफ़ गले के मसाइल होते हैं। थ्रोट जो है कैंसर भी होता है लोगों को। तो आज जो गले के अमराज हैं उनको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि गले की मुख्तलिफ साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? हेलो, शुक्र। आपका गला कैसा है? मेरा गला आप बस यहाँ से आए हैं और मेरे गले में खिचखिच शुरू हो गई है। ये क्या मामला है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तब्दीली का वक्त है। अच्छा, और जब सियासी तब्दीली की तो बात नहीं कर रहे ना, मौसमी तब्दीली की बात कर रहे हैं। मौसम की तब्दीली का वक्त है। अच्छा। और जैसे उस तब्दीली में भी गर्मा गर्मी होती है तो हो भी रही है अभी। हो रही है। तो इस तरह इस तब्दीली में भी, ठीक है। मौसम की तब्दीली में भी हाँ। कुछ लोगों के गले खराब होते हैं, कुछ को तकलीफ होती है, कुछ को पेन होता है। तो हर तब्दीली में कुछ पेन के बाद तब्दीली होती है। अच्छा, तो ये मौसम की तब्दीली जो है ना, हाँ। इसको बचाव के लिए ये एक आम सी बात है कि हर एक को साल में 1 या 2 दफ़ा गला आ जाता है, नज़ला हो जाता है। और उससे बचाव के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब गला ख़राब है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को इतना स्टार्टिंग में इनिशियल इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने रात को भी बोला तो मुझे कहा क्या अच्छी खासी तो लग रही हो तुम, ऐसे ड्रामे कर रही हो कि तुम्हें कोई मसला है। सो ये ऐसे कमेंट मुझे भी सुनने को मिलते हैं और आपको भी मिलते होंगे, क्योंकि स्टार्ट में आप जब इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं उसी वक्त, जिस तरह रात को आप अगर किसी तरह का कोई जोशानदा, कोई कावा या ऐसी कोई चीज़ ले लें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वरना उसकी वजह से आपको बुखार भी होने लग जाता है। डॉक्टर साहब, आप नॉर्मल सेलाइन गार्गल्स कर लें गर्म पानी के, और थोड़ा एहतियात करें इस ज़माने में कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ओरल हाइजीन का ख्याल करें। अच्छा, जिस तरह आपने कहा मदाफ़ियत के लिए यू हैव टू मेंटेन योर डाइट प्रॉपरली। उसमें आप विटामिन सी वो भी तुर्श होता है, लेकिन आप अगर उसको अपने विटामिन को सही रखें, अपनी डाइट को सही रखें, गर्म मशरूबात पे आ जाएं, यखनी वगैरह है, या आप बिल्कुल ये फिजी ड्रिंक्स ऑफ ऑल काइंड्स, राइट, नॉट वन बट ऑल, जिससे ठंडे बोतलें, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो ना पिएं जिससे गैस निकलती हो। तो अगर इनका आप ख्याल करेंगे, गर्म मशरूबात लेंगे, चाय लें, कॉफ़ी लें या सूप लें, तो ये आपके गले को बेहतर रखेगा। सूदिंग इफेक्ट देंगे। एक दफ़ा तो गला आ जाना कोई मसला नहीं है, या नज़ला हो जाना इस मौसम में, इट्स अ कॉमन थिंग। और इस मौसम में एक वायरस जो होता है डेवलप होता है बाद, तो बाद लोगों को फ्लू भी हो सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट एक आध दफ़ा तो बीमार पड़ता है तो इम्यूनिटी और जागती है जिस्म को। थोड़ा सा बुखार, थोड़े सा गले की खराश, ये जगाती है इम्यून सिस्टम के जागो, ताकि वो आपकी फौज है जो आपके जिस्म में पैदा कर रही है, जो आपको मुदाफ़ियत के लिए एंटीबॉडीज बनाने के जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, तो वैसे मुझे याद आया कि मैं अपने डिफेंसिव निज़ाम को बेचारे को मैं इस वक्त यहाँ पर खोस रही हूँ। रात को जो गोल गप्पे थे वो बड़े मज़े के थे तो
سارا قصور جو ہے وہ ان کا ہے. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے اس کی وائٹامن سی کی اور اس کی, تو مجھے یاد آیا کہ ایسا بھی کچھ ہوا تھا, تو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہے. باقی بہت اچھی بات ہے, آپ نے یہ ٹھیک بات کہی کہ جو قوت مدافعت ہے اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ جاگنا بھی چاہیے, چاہے وہ گلے کی خرابی کی وجہ سے ہو یا بخار کی وجہ سے ہو. اور وہ اگر ڈیفینسو آپ کا نظام ایکٹیو نہیں ہوگا تو پھر وہ پھر آئی تھنک بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دے گا. جب پہلے آتے بخار ہم اینٹی بایوٹک فوراً نہیں شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں 1-2 دن دیکھ لیں. پھر جو بخار آ رہا ہے, بخار کیا ہے؟ بخار ایک سائن ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے جسم گرم ہے. کیوں گرم ہے؟ آپ دوڑ کے آتے تو جسم گرم نہیں ہوتا ہے, آپ کو گرمی لگتی ہے. تو اسی طرح آپ کے جسم میں دوڑ لگی ہوئی ہے, اینٹی باڈیز بنانے میں گلینڈز لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. جب کام کر رہے ہیں تو ان کی حدت پیدا ہو رہی ہے, جو گرمی ان سے نکل رہی, تو آپ کو بخار لگ رہا ہے. تو یہ بخار ایک اچھی علامت ہے, لیکن کنٹینیوسلی رہے تو پھر وہ آپ کو کمزور کرتا ہے. صحیح, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں 1-2 دن اگر ایسا پرابلم ہے آپ کو, جسٹ ایک پین کلر, اور اس کی بھی آئی تھنک اسٹارٹ میں آپ کو ایسے ضرورت نہیں پڑتی. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جوشاندہ ہے, سلائن واٹر سے آپ گاگلز کر لیں, یا جو ہے اب یہاں پر آپ کافی ہے, سوپ ہے, آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں, اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ بہت زیادہ, ابھی جس طرح اگر ہم کراچی کے سیزن کی بات کریں تو یہاں پر ابھی بہت زیادہ موسم ٹھنڈا نہیں ہوا, بہت زیادہ ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی جو ہے نا وہ بھی مجھے لگتا ہے گلے کو خراب کر دیتا ہے. دیکھیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی ٹرو. تو اگر آپ معتدل رہے, اعتدال سے کھائیں, اور ایک ہینڈ فل آف ڈرائی فروٹس یا نٹس تو بہت اچھے جسم کے لیے. دیٹس اے گڈ کولیسٹرول ان اٹ اینڈ گڈ تھنگس. اینڈ آپ مچھلی کا استعمال کریں, دیٹس وائٹ میٹ میں مچھلی سب سے اچھی ہے. اور یہ موسم تو انجوائے کرنے کا ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ کو اس موسم کی سب سے اچھی, جس طرح ابھی مجھے اورنجز کا انتظار ہے اور چلغوزے جو ہیں, یہ اس موسم کی بڑی اچھی چیز ہے. پھر سوپس ہیں, اینڈ ایوری بہت ساری بے شمار چیزیں. تو آپ کا فیوریٹ کیا ہوتا ہے اس سیزن میں, ونٹرز میں؟ ونٹرز میں اول آئی وڈ سے کینو کا انتظار ہے. کینو کا, اوکے, سیم پارٹی ہے پھر تو یہ کینو پارٹی, رائٹ. اور یہ بہت اچھا بھی ہے وائٹامن سی کے علاوہ بھی. چلیں جو اس کے طبی فوائد یا صحت کے فوائد ہیں وہ ایک طرف, لیکن ذائقہ بھی ایک زبردست چیز ہے. پلس اس میں جو ریشہ ہے, جو اس میں جو فائبرز ہیں, دیٹ گیوز یو آپ کے آنتوں کے لیے بہتر ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ constipated and there's so many things. بڑے فائدے ہیں اس کے. ہاں, اور آپ کی سکن ہے, یا آپ ایون کہ اگر آپ ایک میل سکپ کر کے بھی آپ اورنجز کھا لیتے ہیں تو آپ بڑا اس میں آپ کی پانی کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے, اور آپ کو جو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا فوڈ انٹیک بھی پورا ہو جاتا ہے. تو ضرور جو ہے اورنجز آنے والے ہیں, اس کو ضرور آپ انجوائے کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات ہو گئی کہ موسم کی تبدیلی, اس کا فائدہ اٹھاتے اس موسم کی تبدیلی میں وہ میرے پیشنٹس جنہیں میں نے کئی سال پہلے یا کئی سال سے ہر سال ہی مجھے ہر روز ہی نیزل پالیپس اور نیزل سرجریز کرنی پڑتی ہیں, ایسے لوگ جنہیں الرجی رہی ہو, ایسے لوگ جن کے نیزل پالیپ رہے ہوں اور انہوں نے مجھ سے یا میرے کسی ساتھی سے سرجری کرائی ہو, تو ان دنوں میں ان کی ناک کا خیال کرنا ان کے لیے لازم ہے. کیا کریں؟ اچھا, ناک جیسے ہم کہتے ہیں نیزل ڈوشے سے ناک میں پانی ماریں, اور اینٹی الرجی کا کور ضرور لیں. اور ایسے لوگ جن کی پالیپ کی سرجری ہو گئی, ایک دفعہ اپنے معالج کو دکھا دیں, ٹھیک ہے, یا نہ بھی دکھائیں, اگر ٹھیک بھی ہیں تو آپ اینٹی الرجی لے کے زکام ہوتے ان سے رابطہ کر لیجئے گا. یہ موسم ہے کہ اس میں الرجی والے پیشنٹس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ایک دم ناک بند ہونے لگتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, ورنہ ریکرنس ہوتا ہے پالیپس والوں کو. اچھا, یہ سوال میں نے بارہا پہلے بہت مرتبہ پوچھا ہے, لیکن جب ابھی ذکر آ گیا کہ فلو, چھینکے ہو جانا, یہ اس موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور شاید بہت سارے لوگ اس وقت اس کا شکار بھی ہوں گے. لیکن اس میں آپ مختلف باتوں کا جو ہے وہ اس میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلو ہو رہا ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے 3-4 دن فلو کو رہنے دو, اگر میں کوئی میڈیسن لے لوں گا, اینٹی الرجی لے لوں گا, یا فلو کو روکنے کے لیے کوئی میڈیسن لوں گا تو میرا سر بلاک ہونے لگ جاتا ہے, آپ کو فلو بلاکیج ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ اور پرابلم میں یا اور تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کام بھی کرنا ہے نا فلو کے ساتھ, یا آپ چھینکیں آ رہی ہیں تو آپ اب یہاں اگر بیٹھنا ہے یا کہیں اور آپ کو بات کرنے کا, مارکیٹنگ کا کام ہے لوگوں کا, تو وہ بات نہیں کر پائیں گے, پراپر پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو پھر کیا کیا جائے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیے, ایسے لوگ جیسے میں نے کہا جو پیشنٹ ہیں جن کو الرجی کا وہ ہے, تو ان کو اینٹی الرجی لے لیں گے. ٹھیک ہے. اور اینٹی الرجی ہے جیسے جوشاندہ وغیرہ, اس میں کیا ہے, واٹ از جوشاندہ؟ جوشاندہ از فل آف اینٹی الرجیز. اسی جوشاندے کی جو ایکچوئل فیکٹ ہے اس کو نکال کے ہم چھوٹی گولی بنا دیتے ہیں. تو اینٹی الرجی از ناٹ سم تھنگ ویری ڈینجرس, اٹ از لائک جوشاندہ, اٹس لائک این آرڈنری ڈرنک. تو آپ جوشاندہ پی لیں, اینٹی الرجک ٹیبلٹ لے لیں,
تو جوشاندے کے لیے تو آپ لوگ فوری راضی ہوتے ہیں کہ نہیں نیچرل ہے. میں اور ڈاکٹر صاحب ان نیچرل چیز میڈیسنز کی بات کر رہی ہوں جو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کے فلو کو بالکل روک دیتی ہے اور باقاعدہ آپ کو اپنا سر بھاری ہونا اور آپ کو ایک عجیب سی بلاکیج سی فیل ہوتی ہے, اس میں آپ اور عجیب فیل کرنے لگ جاتے ہیں. کہ جوشاندہ لیں, کچھ پین کلر لیں, کوئی سی لائٹ میڈیسن لے لیں, اس سے آرام آ جائے گا. اور اینٹی الرجک بڑا پلے کرتی ہے اس میں, اور یہ 2-4 دن میں فلو ٹھیک ہوتا ہے. البتہ وہ پیشنٹس جن کو الرجی رہی ہے, جن کی سرجری ہوئی ہے, وہ ناک کو بہنے نہ دیں. ابھی سے الرجی کے شیلٹر لے لیں. جیسے بارش میں نکلتے ہیں تو امبریلا لیتے ہیں, تو دے ہیو ٹو گو انڈر امبریلا کور, یعنی اس موسم کو اپنے آپ کو اس کے سائے میں اینٹی الرجی کے گزار دیں شروعات کو. پھر جیسے موسم صحیح ہو جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس وقت عادت بھی ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ جن کو امیونو کمپرومائز ہیں, جن کو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا جن کو ایسی میڈیسن مل رہی ہیں جس کی وجہ سے کیمو تھراپی ہے کینسر کے بعد مل رہی ہے, ایسے لوگوں کو لو ریزسٹنس ہوتا ہے, تو یہ موسم ہے کہ وہ فلو شاٹس لگوا لیں. فلو شاٹس لگوانے سے ان کی شدت تو جو ہے اس کی فلو وغیرہ کی کم ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی بتا دیں, ابھی جب ہم اورنجز کی فیور میں اتنی ساری بات کر رہے تھے, تو وہ لوگ جن کا گلا بہت خراب رہتا ہے, جن کو فلو ہوتا ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہے, اس کو بخار ہوا ہوا ہے, فلو ہے, اس کو اورنج نہیں دینے, اس کو اورنجز نہیں دینے. ابھی موسم کا پھل ہے اور موسم کا ہر پھل اس موسم میں آنے والی بیماری کے دفاعی نظام کو ایکٹیو کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ قدرتی نظام ہے. تو کیا اورنجز فلو میں, گلا خراب میں استعمال کرنے چاہیے؟ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بتائیں گے تو لوگ اس کو ضرور بہتر طریقے سے سنیں گے. ٹھیک ہے, اب گلا بالکل کھایا نہیں جا رہا تو آپ گرم مشروبات کی طرف کرو. اورنج کو گرم کر کے تو آپ دے نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کا گلا اس طرح ہو گیا کہ یو آر سالوئنگ آل رائٹ, تو اورنج لے سکتے ہیں آپ. یعنی مطلب آپ کو بہت زیادہ بخار ہے یہ, تو اس میں آپ کھٹی چیز بھی کھلائیں تو ویسے بندے کو کھانے کی طبیعت نہیں کرتی. تو دس ابھی آپ ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسم کا وہ ہے, اللہ میاں نے اس موسم میں اس پھل کو بنایا, تو وہ ہم اس پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہے, کھا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے گلے میں درد اس وقت زیادہ نہ ہو. شدید درد میں ہم کہتے ہیں گرم مشروبات وغیرہ لیں. اوکے رائٹ جناب. سو ٹائم ہوا ایک بریک کا. کی خرابی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو, الرجی کی وجہ سے ہو, ایک اور جو ہے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, گلے میں کھچ کھچ بھی ہو رہی ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ گاگلز بھی کر لیے, آپ نے گرم چیزوں کا استعمال بھی شروع کر دیا, لیکن آواز بیٹھنے لگ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی تو بہت زیادہ آواز خراب ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کف بھی شروع ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو پسلیوں میں درد جو ہے کرٹیکل ہونے لگ جاتی ہے سچویشن. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ میں اس کا بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے یا آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آواز کا بیٹھنا, یا کچھ لوگوں کو ڈرائی کف ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے, اس میں احتیاط کے علاوہ اگر آواز کسی کی بیٹھی ہے اور وہ 2 ہفتے سے زیادہ آواز بیٹھی ہوئی ہے, تو یو ہیو ٹو بی سین بائی کیمرہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دانہ تو نہیں ہو گیا, اتنی زیادہ سوجن تو نہیں ہو گئی کہ آواز بند ہو رہی ہے. آواز یوز کرنے والے ان کو احتیاط کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کی آواز بھاری ہو گئی تو اسٹاپ یوزنگ اے وائس. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں ابھی باہر گیا تھا 10 دن کے لیے, تو جانے سے 1 دن پہلے ایک ذاکرہ آ گئی جو محرم میں بہت بیان کرنے پڑتے ہیں, انہیں بڑے واز وغیرہ دیتی ہیں, بیان کرتی ہیں. ان کی آواز بھاری کرنے میرے تو 2.5 مہینے بہت بزی ہوں میں. صحیح. خیر اینی ہاؤ میں نے کہا کہ آپ کسی صورت سے رکنے کو تیار نہیں تھے. اچھا. تو میں نے کہا دیکھیں, اگر آپ کے پروگرام اتنی بکنگ آپ نے لے لی ہے تو کم از کم مائک کا صحیح استعمال کریں. ایسے آپ گیدرنگز میں نہ جائیں, آپ کو بغیر مائک کے بولیں, کہ ہاں بغیر مائک کے آپ اگر بیان کریں گی یا واز فرمائیں گی تو وہ تو بہت گلے پر اثر پڑے گا. تو یوز آف وائس از ویری امپورٹنٹ. ایسے ٹیچرس جو ایسی خواتین جو بیان فرماتی ہیں, یا ایسے مرد جو ٹیچنگ کرتے ہیں یا واز فرماتے ہیں, تو ان کو اپنے وائس کا استعمال بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وائس کے استعمال کو مائک کا استعمال سیکھنا چاہیے. اور ایسے ٹیچرز جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں 40 یا اس سے ابو یا 30 یا اس سے ابو بچے ہوں, تو دے ہیو ٹو یوز مائک. اگر وہ زور سے بولیں گے تو کہاں تک ان کا گلا ساتھ دے گا. روز آپ اس پہ اسٹرین ڈالیں گے تو اس میں آپ کے نوڈیولز ہو جائیں گے, سوجن ہو کے دانہ بن جائے گا, پھر سرجری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ووکل نوڈیولز. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹے سے سیٹس ملتے ہیں, تو بڑے سستے ہو گئے یہ آپ کے الیکٹرانکس, کہ آپ کے ایف ایم وہ لے لیں ریڈیو سیٹس, اور ایف ایم مائک لے لیں,
جو دور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے پوچھے رکھ دیں کلاس میں, FM مائک سے اپنے آپ کو ٹرین کر کے آواز یہاں پہ رکھیں, اور اسی چیز کو جو زور سے آپ سمجھاتے ہیں اسی چیز کو اسٹریس کر کے آپ اس آواز میں بات کریں جیسے مائک سامنے ایگزیکٹلی. تو مائک اس سے آپ کی سانس بھی نارمل رہتی ہے, آپ جتنا اونچا بولیں گے اس نے آپ اپنی سانس کو بھی کنٹرول. سانس کے علاوہ یہ ووکل کارڈز ہیں جہاں سے آواز نکل رہی ہے, اس کی لائننگ جو ہے بڑی ڈیلیکیٹ ہے, اور اس لائننگ میں اگر سوجن ہو جائے, ورم ہو جائے, دانہ ہو جائے, ایسے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں, ایسے لوگ جو پان کھاتے ہیں, جو ٹوبیکو یا نسوار منہ میں رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کا آواز خراب ہوتی ہے. تو ان کو تو لازمی طور پر کیمرے سے معائنہ ہونا چاہیے. دانہ ہو جاتا ہے, اگر دانہ ہو گیا شروع کے وقت میں نکالا جائے تو پرماننٹ کیور ہے. یہ کینسر ہے جس کا کمپلیٹ علاج ہے. لیکن لوگ دیر سے آتے ہیں, لوگ بڑھا کے آتے ہیں. ایسے لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں منہ نہیں کھلتا ہے, خدایا پلیز فار گاڈ سیک, دیٹ از دی بگننگ آف اے ٹربل. رائٹ, آپ ان کی بات کریں, مجھے امید ہے جس طرح ہمارے یہاں پر شیشے پر بڑی پابندی لگائی گئی اور قانونی جو ہے اس پر بڑی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں, پھر اس کے بعد ابھی پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ شراب کے حوالے سے بھی شراب خانوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے, اس پر بھی جو ہے باقاعدہ حکومت بڑے سخت ایکشن لے رہی ہے. اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ اب یہ گٹکا اور یہ جو سگریٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے, اور جتنا آپ اپنے اسٹیٹ کو ان تمام معاملات سے فری کریں گے اتنا ہی آپ بہتر ایک ماحول اور ایک اچھی صحت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دے سکیں گے. آئی ہوپ جس طرح معاملات ہو رہے ہیں اس پر بھی ضرور جو ہے وہ کام کیا جائے گا, چاہے سلولی ہو لیکن ہوگا. لگتا ہے کہ ایسا ضرور یہ تمام معاملات بھی بہتر ہو سکیں گے. ان کی وجہ سے بھی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی تو ڈاکٹر صاحب آپ بات بتاتے رہتے ہیں نا کہ گلے کے بہت ہر ایک کو بتاتا ہوں. کل کی بات ہے کہ پیشنٹ کیٹی بندر سے دکھانے میرے پاس آئے. کہاں سے؟ کیٹی بندر, یہ ساحل کا علاقہ ہے جو آپ کے ادھر بدین کی طرف ہے. تو یہ اتنی دور سے بیچارے آئے, اور میں نے آتے ان پہ کمنٹ کر دیا کیونکہ ان کے شوہر صاحب کے منہ چلا رہے تھے. تو میں نے کہا کیا آپ کے منہ میں زہر؟ نہیں زہر نہیں, پان ہے. اور میں نے کہا اسی کو میں زہر کہتا ہوں. پھر میں نے انہیں بالٹی دی کہ اس میں تھوک کے, بڑے ہی واز ویری نائس پرسن. اس نے کہا سوری سر سوری, میں آئندہ نہیں. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا. پھر میں نے ٹائم لیا. تو ہمیں ناٹ صرف میں چاہتا ہوں جو سامعین سن رہے ہیں جو پان نہیں کھاتے ہیں, پلیز کسی کو پان کھاتے ہوئے دیکھیں 2 منٹ اس کو سمجھائیں, گٹکا کھاتے ہوئے دیکھیں 2 منٹ اپنے نکالیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ایک بندہ بھی آپ کے اس بات سے سن لیتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو کتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا. فار گاڈ سیک ہم کیمپین شروع کریں آج سے. یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں میری بات, کم از کم میرا ساتھ دیں کہ وہ کسی کو دیکھیں گٹکا کھاتے ہو تو کام چھوڑ کے پہلے اس کو گٹکے کی برائیاں بتائیں. ابھی میں اور ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر ضرور بات کریں, اور میں یہ کہوں کہ دل سے خواہش ہے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ کر سکوں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جن کو منہ کا کینسر ہے, جو ہاسپٹل جہاں پر ڈاکٹر صاحب خود علاج کرتے ہیں, ان کی سرجریز کرتے ہیں, میں وہاں جاؤں, وہاں جا کر شاید میری اسکرین بھی مجھے اجازت نہیں دے گی کہ میں آپ کو ان پیشنٹس کے چہرے دکھا سکوں جو ان کا حال ہوتا ہے, جس طرح ان کے چہروں کو کاٹا جاتا ہے ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے. آپ کے آدھے چہرے کو کاٹ کے آپ کو زندگی دی جائے تو آپ سوچیں اس زندگی کا کیا مقصد, ایسی زندگی کا کیا فائدہ. کیا آپ کسی سے مل نہیں سکتے, کسی کو دکھا نہیں سکتے, صرف اپنا وقت گزاریں اور کھا پی کر آپ اپنی زندگی کتنی اذیت ناک ہے. پتہ ہے میرے پاس ایک سگا بھائی اپنے بھائی کو لے کر آتا ہے جس کو کینسر ہے اور اس کی سرجری ہوتی اتنی بڑی, پھر وہ لے کے آتا منہ میں اس کے پان ہے. دیکھیں اتنی بحثی ہے اپنے آپ سے, اتنا اپنے آپ سے دشمنی کیوں کرتے ہو. اب سنا ہے میں نے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کے ایک اور رشتہ دار دکھانے آئے تھے. تو میں نے پوچھا اس بھائی نے پان چھوڑا کہ نہیں, کہ جس بھائی کا ہم نے سرجری کی تھی اس کا پھر انتقال ہو گیا. کیونکہ کینسر از انکیوریبل تھنگ, اگر شروع میں نکال دیں تو کیور تقریباً مل جاتا ہے. اور یہ گلے کے کینسر خصوصاً آواز والے جو ہیں یہ اگر فوری پکڑے جائیں تو کیوریبل ہے, 100% اس کے رزلٹ ہیں بہت انیشیل اسٹیج میں اگر اس کو نکال دیا جائے. یہ جو گٹکا اور پان والے ہیں اس سے بعض وقت جبڑا نکالنا پڑتا ہے, جس سے آپ کہہ رہی نا پورا بڑی چیزیں نکالنی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد انہیں اللہ میاں ہدایت دے کہ وہ چھوڑ دیں. اور جن کو جنہوں چھوڑ دیا ہونے کے بعد جن کا منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے, ساری عمر کے لیے منہ کھولنے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں, منہ نہیں کھول سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, منہ میں چھالے ہونے لگتے. ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں سب میوکس فائبروسس,
جیسے بڑے بوڑھے نہیں کہتے تھے 5 چھالیاں کھاؤ تو منہ چمڑا ہو جائے گا، تو وہ چمڑے کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اندر کی لائننگ، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں بھی گیا تھا باہر تو میں نے اس پر بات کی ہے جہاں اسٹیم سیل کے سینٹرز ہیں کہ اسٹیم سیل ابھی یہ نئے ٹرائلز ہوں گے، کوئی نیا ٹریٹمنٹ نکلے گا تو نکلے گا، لیکن یہ کہ اس کے فی الحال کوئی علاج لا علاج اگر ہوگا بھی تو کوئی سستا علاج ہوگا؟ نہیں، لاکھوں روپے جا کر اور پاکستان تک پہنچنے میں اس ٹریٹمنٹ کو شاید ابھی کئی سال لگ جائیں، اور یہ جو آپ سستا، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پوری اپنی لائف کو جتنے عرصے سے آپ استعمال کریں، آپ حساب لگائیں تو شاید آپ اپنی زندگی کے بہت سارے پیسے اس پہ خرچ کر دیے ہوں گے، آپ کا پیسہ، آپ کی صحت، لیکن جو رشتے آپ سے منسوب ہیں کم از کم ان کا خیال ضرور کیجئے کہ اگر آپ کو کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کس طرح جو ہے تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو بہتر کریں گے۔ سمجھدار لوگ ہوتے ہوئے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، چلیں وہ تو کہیں کہ ہیں ہی رسک پر نا، انہوں نے تو اپنے لیے دعوت دی ہوئی ہے، دروازے کھولے میں کہ ایسی بیماریاں آئیں اور آ کر ان پر اٹیک کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقیناً جو شاید ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ویری ریئر میکسیمم ریشو ایسے ہی لوگوں کا ہے، 1 in 1000۔ اوکے، اگر 1000 مریض میں دیکھ رہا ہوں اس میں سب میوکس فائبروسس ہے، اور تو اس میں 99.9% نے گٹکا، پان چھالیا کبھی کبھی کھایا ہوگا۔ اچھا، ویری ریئر ہوتا ہے کہ خون کی کمی سے یا آئرن کی کمی سے۔ اچھا، خواتین ہیں یا مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یہ جو اس طرح منہ کا کینسر؟ دونوں ہیں، جو بھی کھاتا ہے ان کو ہوتا ہے۔ اچھا، اور خواتین میں بھی کیونکہ کچھ ان میں بھی چھالیا اور ان تمام چیزوں کا استعمال، گٹکے کا استعمال بھی ہے؟ خواتین میں ہے، لیکن خواتین کچھ شوہروں کی بات سنتی ہیں تو کچھ سمجھدار شوہر ان کو روک دیتے ہیں تو سن لیتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کہ دیر از نو ڈسکرمنیشن کہ مردوں میں زیادہ یا عورتوں میں زیادہ اس پہ برے اثرات ہیں، دونوں میں ایکول اثرات ہوتے ہیں۔ تو گٹکا، پان چھالیا دونوں میں مضر ہے، اور بچوں میں تو ظلم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بچی 8-10 سال کی، اس کی سرجری کان کی کرنی تھی، رو رہی تھی، تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا راؤنڈ پہ کیوں رو رہی؟ کہلے مجھ سے نسوار مانگ رہی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہلے میں اس کو دے دیتی ہوں کبھی کبھار۔ میں نے کہا تم دونوں نسوار چھوڑو گے تب آپریشن کروں گا، بھگا دیا میں نے، پھر دونوں چھوڑ کر رہے نسوار۔ تو اب یہ دیکھیے، ہمیں ظلم لگ رہا ہوگا کہ ہم نے منع کر دیا، لیکن مجھے سختی کرنی پڑی۔ 8-10 سال کی بچی کو ماں اس کو نسوار کھلا رہی ہے، تو یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں لو اچھا، ویسے ہے کیوں کھاتے؟ کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ کیا ہے؟ کیا یہ کون نشہ ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ نماز پڑھیں گے اور نشے میں ٹون ہو کے نماز پڑھیں گے گٹکے کے کھا کے، بھائی کیا بات ہے خدا کے لیے۔ نشہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نشہ ہے، دس از حرام، نشہ حرام ہے جو آپ، اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی سمجھتے کیوں نہیں لوگ؟ اور گورنمنٹ کی پابندی آپ کہہ رہے ہیں، منسٹر گبول ہوتے تھے کئی سال پہلے، انہوں نے لا کیا تھا کہ اسپتالوں میں پان کھا کے، گٹکا کھا کے نہیں آئیں گے لوگ، اور وہ پھر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ ویری گڈ، اینڈ اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان ریئل اسپرٹ، کہ اس کا بکنا بند کریں۔ ایک دفعہ چھالیا آئی تھی، کئی ٹرک اور پکڑے گئے تھے کسٹمز میں، اور اس پہ بڑے کہانی آتی رہی، اور آتی ہے امپورٹ بند کریں اس کا چھالیا کا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، آپ اپنے ایریاز میں دیکھیں، آفیسز میں دیکھیں، جو لوگ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد کا آپ ماحول دیکھیں، جہاں پر جن آفیسز میں یا جن ایریاز میں پان گٹکا چھالیا کھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں دیواروں سے، ان کی سیڑھیوں سے وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کرتے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، کہاں موجود ہیں، ہمیں یہاں پر جو اسپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو گھروں میں بھی پھر کیا ایسے ہی اسی طرح کا ماحول رکھتے ہوں گے؟ کیونکہ آفیسز میں اور باہر تو میں نے دیکھا کہ وہ لحاظ نہیں کر رہے ہوتے، گھروں میں بھی ایسے کرتے ہوں گے، یا وہاں تھوڑا خیال احساس ہو جاتا ہوگا؟ I don't think کیوں خیال کرتے ہوں گے، سوری۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات۔ ہاں، اینڈ آئی ہوپ کہ اس تمام چیزیں ہم یہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، لوگوں کو شاید برا بھی لگتا ہوگا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، لیکن ہم کچھ تو ہوتے ہیں۔ جب ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں تو ہم تمام افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو چیز بری ہے اس پر بات کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں، اور یہ بات ہم اس وقت کریں جب ہم خود الحمدللہ ان تمام برائیوں سے دور ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں۔ خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر فصیح الامیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
گلے کے انفیکشن اور موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خاص اور امپورٹنٹ میسیج جو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچایا جائے, اور یہ ایک ایسی کیمپین ہے جو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے اس وقت تک جب تک لوگ جو ہے یہ پان, چھالیا, گٹکا اس کے استعمال کو ترک نہیں کر دیتے, کیونکہ اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ اپنی زندگی کو محفوظ کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کے استعمال کی وجہ سے کینسر جیسی بیماری میں اگر آپ مبتلا ہو گئے, ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ اگر اسے ہوا ہے تو مجھے نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ نے اپنے لیے ایک آپشن کھول کے رکھا ہوا ہے اس بیماری کے لیے کہ وہ آئے اور آ کر آپ کو اٹیک کرے. تو اپنے لیے ایک سیفٹی میجر لینا, ان تمام چیزوں کو ترک کرنا یا ان سے دور رہنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیلدی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ نٹس کھائیے اور بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں جو آپ رکھ لیں. کھوپرا منہ میں رکھ لیں. جو لوگ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہاں, ان کے لیے میں کہتا ہوں, ان کے وائف سے کہتا ہوں کہ کھوپرا کٹ کر کے بھون کے دے دیں تاکہ ان کو عادت ہے منہ میں کچھ رکھنے کی, تو کھوپرا رکھ لیا کریں منہ میں. اچھا, جہاں یہ بات ہو رہی تھی, اگر ہم آج وہ امپلائرس, وہ مالکان, وہ فیکٹری چلانے والے یا بزنس کرنے والے جو لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں, ان سے انڈرٹیکنگ لیں آپ گٹکا تو نہیں کھاتے نوکری دیتے وقت, تو اور آن ڈیوٹی کوئی گٹکا پان کھاتا ہوا نظر, اس کو فائن کرو, اس کو نکال دیں, وارننگ دیں اور نکال دیں. تو جب آپ اپنے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے امپلائرز اگر ایکشن لیں گے تو کم از کم امپلائی کو اس کو تو نوکری چاہیے, نوکری کرنا ہے, پان کھائے گا, گٹکا کھائے گا, نوکری نہیں ملے گی. اگر یہ ہم کر لیں کہ جتنے پان گٹکے والوں کو نوکری نہیں دیں گے تو لوگ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. نوکری نہیں کریں گے تو پان گٹکا لیں گے کہاں سے؟ تو انفیکٹ گورنمنٹ سے ہم کہہ رہے ہیں ہر آدمی کو ایک کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جو سامعین سن رہے ہیں, جو ناظرین سن رہے ہیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا کے لیے آپ لوگوں پر ڈیوٹی ہے کہ جس کو آپ دیکھیں 2 منٹ خرچ کر دیں, اس کو کہیں جی اس سے کینسر ہوتا ہے, پلیز یہ نہ کھائیں. اگر بچہ گود میں ان کا واسطہ دیں, آپ کو بچے سے محبت ہے, اس کی خاطر چھوڑ دیں. میں تو کرتا ہوں یہ, ایکسپلائٹ دیں. ان کے بچے ساتھ میں آتے ہیں, میں کہا کہ ان کو ضرورت ہے آپ کی, ان کی خاطر چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو کچھ ہو جائے گا تو ان کو کون دیکھے. کیونکہ آپ نے ایکسٹریمز دیکھی ہے نا کہ کتنا لوگ جو ہے وہ اذیت میں, تکلیف میں آ کر جو ہے وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے, ہر شخص اس لیول کا نہیں جو اس بیماری سے لڑ سکے. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پیسے کی طاقت کا بھی استعمال کر لیں, تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جہاں پر آپ اپنے پیسے کا بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس بیماری نے آپ کی جان لینی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس دنیا سے لے کر جاتی ہے. سو اس لیے پہلے احتیاط سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر کچھ چیزیں, کچھ بیماری ایسی ہیں جنہوں نے اٹیک آپ پہ کرنا ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری آپ پر بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن کچھ کینسرز جو گلے کے ہوتے ہیں, اس میں اور کیا کیا وجوہات بنتی ہیں, اور کیا لائف سٹائل کا ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گلے کے کینسرز ہو جاتے ہیں؟ اسموکنگ ہے, ٹھیک ہے, ایکسپوجر ٹو کانسٹنٹ, کچھ پروفیشنز ہیں جس میں احتیاط نہ کریں. کارپینٹرز ہیں, ان کو کارسینوما آف دا نوز یا سائنس ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈسٹ جو اس کا ووڈن ڈسٹ ہے نا, کان پر آپ کو زور پڑتا رہے, وہ بھی نقصان دہ ہے. تو وہ اتنا نقصان دہ, جو نقصان ہو چکتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا. رائٹ. اچھا, ہم اصل میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا پریکٹس میں, آپ 2 گھنٹے بھی اگر آپ ایئر فون لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے بعد آپ کے کانوں میں کچھ ہونے لگ جائے گا, بٹ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا, ایک وقت ایسا آتا ہے مہینوں بعد, ہفتوں بعد, کہ اس کا افیکٹ آپ پر ہونے لگ جاتا ہے اور وہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا. جب ہم اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ بھی جب آپ والیوم کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے اینڈرائڈ فونز ہیں, جو آپ کے اسمارٹ فونز ہیں, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رسک ہے اس سے زیادہ والیوم کو انکریز کرنا, وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے فون میں. لیکن ہم تو اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم فل میوزک جو ہے وہ اس کو اپنا انجوائے کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سننا غلط نہیں ہے, لیکن رسک جہاں پر آ جائے وہاں پر آپ رک جائیں, اس سے زیادہ اوپر آپ کو پرابلم نہیں ہے. اچھا, اگر پرابلم ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نارمل جو آپ کے سننے کی وہ تھی وہ اب کم ہونے لگ گئی ہے, تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو کسی طرح کی تھیراپی کی طرف بڑھنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ اس کو ڈائگنوز کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور جیسے اس کو ٹالیں نہیں, ٹھیک ہے, تو اور اگر ایک دفعہ آپ کی آواز کم ہو گئی, آواز کے لاؤڈ ساؤنڈ کے ایکسپوجر سے, وہ لوٹ کے نہیں آتے ایسی ہیئرنگ. سوری, دیر از نو ٹریٹمنٹ, دیر از نو
کیور، دیر از نو جو نیچرل سرجری. تھا. جو آپ کا ڈیمیج ہو گیا ان سیلس کو آپ دوبارہ جگا نہیں سکتے. وہ نرو سیلس ہیں جو ایک دفعہ ختم ہو گئے تو دوبارہ ریجنریٹ نہیں ہوتے. اب ریجنریٹیو میڈیسن آپ شروع جیسے میں نے کہا تو اس میں وہ ٹائم لگے گا. اور آپ یہ سوچ لیں کہ ان چیزوں کو جن سے آپ بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پاس ینگ ایج پیشنٹس بھی آتے ہوں گے جن کو ہیئرنگ پرابلم ہوتا ہوگا. اولڈ ایج میں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور ہے فیکٹریز میں, جہاں پر بہت زیادہ مشینز کا کام ہے, آپ دیکھیں ایک ایجنگ کی طرف کچھ لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اونچا سننے لگ جاتے ہیں. یہاں تو ہیئرنگ ایڈس بڑے اچھے آ گئے ہیں کہ وہ خود اپنے حساب سے جو والیوم کو بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بہت اچھے اسمارٹ چیزیں ہو گئی ہیں, اب ہر چیز بڑی بہتر ہوتی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ینگ ایج میں بھی یہ پرابلم آ گیا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سننے کا, اونچا سننا ہے؟ سنائی دینا کم جو ہے پیدائشی بات ہوتا ہے. بعض وقت ینگ ایج کی بات کریں تو بعض لوگ بچے پیدا ہی ہوتے ہیں جنہیں سنائی نہیں دیتا ہے بالکل, تو ان کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. جب بچے پرورش پاتے ہیں ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے بعض نزلہ یا ایڈینوائڈ کی وجہ سے کم سنائی دینے لگتا ہے. بچے روتے ہیں, کان کا درد لے کے بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کیوں رو رہے ہیں. اگر بچہ رو رہا ہے ماں کی گود میں تو ماں دیکھے پوٹی ٹھیک ہے, پیٹ ایسے نہیں کرتا ہے, بچہ سر ہلا رہا ہے, بچہ کہہ نہیں سکتا وہ سر ہلاتا ہے, درد ہوتا ہے. تو if the child is shaking his head, موو کر رہا ہے اور رو رہا ہے بہت, رات کو جگا رہا ہے, کان میں درد ہے اس کے, اور اس درد کو اگر آپ علاج نہ کریں تو کان کے پردے کے پیچھے اگر 2 بھی قطرے جمع ہو جائے پس کے تو باہر نکل آتے ہیں. کہاں سے نکل آتے ہیں؟ پردے کو پاڑ کے لیک کر کے, تو کان کے پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے بڑے آپ آگے بچوں کو جب آگے بڑھتے ہیں تو بچوں کے ایڈینوائڈ اور ٹونسل کی وجہ سے کانوں پہ اثر پڑتا ہے. تو پری اسکول میں ہمارے پاس کوئی آڈیومیٹری ہوتی نہیں, ہیئرنگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اسکول چلڈروں کو جب جاتے ہیں تو ایک دفعہ ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور اچھے جو کیڈٹ کالجز ہیں ان کا فارم ہے, میں بھرتا ہوں, کہ اگر ان کو فارم بھر کے دینا پڑتا ہے ان کا ہم نے ویکس صاف کیا, ان کی ہیئرنگ کیسی ہے. اچھے اسکول جو ہیں کچھ مونٹیسریز ہیں اچھے کلفٹن ڈیفنس کی طرف, تو وہ ڈاکٹر کے ایک سرٹیفکیٹ منگاتے ہیں کہ بچوں کو ہیئرنگ ہے. بات یہ کہ یہ آپ نے چیک اپ اپنے بچوں کا خود کرائیں, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسکول بھیجنے سے پہلے چیک کرائیں. اب یہاں ہوتا ہے کہ اسکول سے ٹیچر بعض وقت بھیجتا ہے کہ بچہ کم سن رہا ہے, جی آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. یہاں پہ الٹا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز کچھ اچھے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بچہ سن نہیں رہا ہے, اور یہ بھی تو ہے نا, پہلے تو آپ اس کو غصے میں ہی ڈیل کریں گے کہ نا جب میں اس سے پہلی بار بات کرتا ہوں تو یہ مجھے رسپانس نہیں کرتا یا بہت جو ہے وہ اگنور کرتا ہے. کیونکہ ایک دم سے جب آپ کسی کی اس کے کان تک آپ کی آواز پہنچتی ہے تو وہ ایک دم سے الرٹ ہوتا ہے, آپ کو ریئیکٹ کرتا ہے. جب آپ کو ریئیکشن نہیں ملتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے یا سامنے والا جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا. تو یہ بھی تو ایک پرابلم. تو ہر ایج میں جیسے ہم بتا رہے ہیں ایج وائز, اسکول کی ایج میں آگے بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہو کے آپ میوزک سن کے اپنا آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں, یا بڑے ہونے کے بعد کان میں درد ہوا یا سائنسز ہوا ایکیوٹ, آپ نے اس کو نہیں کرا تو کانوں پہ اثر پڑتا ہے, کان خراب ہونے لگتے ہیں. تو بڑی ایج میں بھی ہے. ایج میں ذرا سا اور بڑھتے ہیں تو کیلشیم ڈپازٹ ہو کے بہرا پن لگتا ہے, اس کا تو 100% علاج ہے. اگر کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے, ہڈیاں سخت ہو جاتی ہیں سنائی دینے کی, تو اس ہڈی کو بدل دیتے ہیں تو سنائی دینا بہتر ہو جاتا ہے. کان بہنے لگتا ہے تو اس وقت نہ آئے کہ جی لڑکی کی رخصت ہونے والی اب اس کو کریں کہ اس کو سنتی نہیں ہے, نہ جی پہلے کرائیں, ٹائم پہ کرائیں علاج, پہلے سے اس کو ریپیئر کروائیں. میسٹرائڈ سرجری, کان بہنے لگتا ہے تو اس کی سرجری کر کے. اچھا, کان بہنے لگتا ہے, یہ کوئی دنوں میں تو نہیں ہوتا ہوگا نا, ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ جب کان میں درد ہوتا ہے تو آدمی آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ٹھیک ہے, بعض اگر رات کو درد ہوا, صبح تک درد ختم ہو گیا اور کان سے پانی یا خون آیا, پھر اس کے بعد آپ چلے گئے آفس, تو آپ نے روئی لگانے کی عادت ڈال دی اور آپ کا درد ختم ہو گیا. پین از دا فرسٹ سمپٹم. یہ وہ رشتہ ہے, پین ایک وہ واحد چیز ہے جس سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے مریض سے. مریض آتا ہے درد کی وجہ سے, اور درد ختم ہونے کے بعد کان بہ رہا ہے تو پرواہ نہیں, کیونکہ آپ بزی ہیں, ٹائم نہیں نکالتے, تو بہتا رہتا ہے. درد ہوتا ہے تو آتے ہیں. اب وہ بہ کے اندر جب زیادہ ہی نقصان دے کے اور درد زیادہ, پھر کئی مہینے کئی سال کے درد اندر جا کے ہڈی میں سوراخ کر کے بڑھانے لگتا ہے, تب آتے ہیں پھر, تو دیٹس لیٹ. تو اگر آپ کا کان سے پانی آ رہا ہے, مواد آ رہا ہے, فوراً رجوع کیجیے گا, صحیح ٹائم پر علاج کروائیے گا, اور اس کا پرماننٹ کیور ہے کہ اسے ہم خشک کر دیتے ہیں سرجری کر کے, دواؤں سے خشک آتا ہے. اگر دوائیں دیتے ہیں 3 مہینے تک, کان کا پردہ خود ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی میسٹرائڈ کر کے آپریشن صفائی کا کر کے پردہ لگا دیں.
تو یہ ہے کہ آپ وقت پہ اسٹچ آن ٹائم سیوز نہ آئیں، تو آپ شروع میں کروائیں تو اس کا مکمل حل. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ سرجری سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، میڈیسن کے تھرو ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، بٹ ٹائم میٹرز کہ آپ کس وقت جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، آپ کی سچویشن کیا ہے. اور یہ تو آپ اور میں بہت بہتر طریقے سے جاتے ہیں. ایون میں خود بھی پین ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پین کلرز لے لیتے ہیں، پین دب جاتا ہے، آپ روٹ کاز کو ختم نہیں کرتے، پھر اپنی ڈیلی روٹین میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے جب بہت زیادہ کوئی پرابلم بڑھ جاتی ہے دین آپ کو احساس ہوتا ہے، اور وہ جب وہ جو درد ہوتا ہے وہ پھر کسی خرابی کی وجہ سے جو شروع ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ پہلے بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بیچ میں آپ سے بات کری تھی وہ رہ گئی تھی کہ یہ جو ڈرائی کف ہے، کچھ لوگوں کو کھانسی بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ان کے ربس میں پین ہونے لگ جاتا ہے کھانس کے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کامن تھنگ. جی. اور اس میں ایک تو ڈرائی کاف جو بچوں کو ینگ ایج میں وداؤٹ بلڈ پریشر ہے، تو دیٹ از ٹو بی ٹریٹڈ ود ایگزامینیشن آف دا نوز. ان کے سائنسز کو ٹریٹ کر لیں، ریشہ گر کے کاف ہو رہی ہے. ایسے لوگ جو بلڈ پریشر کی دوائیں لے رہے ہیں، بعض ان دواؤں سے ڈرائینس ہو کے کاف ہونے لگتی ہے، ڈرائی کاف، اور وہ جو ہے دوائیں چینج کر لیں تو ڈرائی کاف کم ہو جاتی ہے. اور اس موسم میں ڈرائی کاف کھانسی ہوتی ہے، اس کے مختلف دوائیں ہیں. آئی کی ناٹ گیو دا ہول پرسکرپشن ہیئر، لیکن آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تو اس کو آپ کو بعض وقت دوائیں لینی پڑتی ہیں. جن کو ڈرائی کاف ہو تو وہ اریٹیبل چیزیں کھانا بند کریں، جیسے فزی ڈرنکس ہیں جس سے آپ کے ببلز نکلتے ہیں، وہ مشروبات نہ لیں، اور یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ٹریٹڈ. رائٹ. تو مطلب کف بھی، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ آپ سیرپس بھی کبھی یا جو میڈیسنز ہیں وہ یہاں پر آن اسکرین تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن یس کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے، ان کی کھانسی بہت پرانی ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اگر بہت عرصے تک آپ کو رہ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ اکثر کف کی وجہ جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس بھی بنتا ہے یا کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کھانسی ہے رہ رہی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے. تو پلیز جائیے، ہر پروگرام میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر انیشیلی کوئی چیز آپ سے نہیں کور ہو پاتی تو پھر جا کے اس کی ڈائگنوسس، اس کے لیے فردر انویسٹیگیشن کرانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب موسمی کھانسی تو نہیں نا، اور بھی اس کی وجوہات ہیں نا، ٹیوبرکلوسس میں بھی کھانسی ہونے لگ جاتی ہے اور بھی وجوہات بنتی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا سب سے بہتر یہ ہے کہ جائیں، چاہے آپ کسی پروفیشن میں، چاہے آپ اینکر ہوں یا ڈاکٹر ہوں، بیمار ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو آپ کو ٹریٹ یور سیلف آن ٹائم، اٹ سیوز یور پرابلمس فار فیوچر. تو اب یہ کھانسی کا یا کھانسی کے اس میں لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے ہیں. کھانسی ایک آرڈنری چیز ہے، شروع میں اگر آپ کنٹرول ہو جاتی ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو یا تو ای این ٹی سرجن کو دکھانا ہوگا یا چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھانا ہوگا. آپ کے ایکس رے ہوں گے، معائنہ ہوگا، اس طرح اس کو پراپر علاج کروائیں. علاج نہیں کروا کے چیزوں کو بڑھائیے گا نہیں. اچھا، یہ آپ نے اس میں 2 پوائنٹ آ گئے کہ اگر آپ کو کف ہے تو آپ کو چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے یا آپ کو ای این ٹی کے پاس جانا ہے. نارملی تو آپ اپنے جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اسی کے پاس جاتے ہیں. جیسے تھائرائڈ ہے، تھائرائڈ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، جنرل سرجن کے پاس بھی جاتے ہیں. کوئی بارڈر لائن ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو صحیح گائیڈنس دے دیں گے. اگر آپ کا گلے کی وجہ سے اور گلا ٹھیک ہے، کھانسی میرے کو لگتا ہے چیسٹ میں بہت زیادہ اس کو الرجک برونکائٹس ہو رہی ہے، چیسٹ کچھ اور پرابلم ہو رہا ہے، تو I'll refer the patient to the chest physician. تو آپ کسی بھی معالج کے پاس جائیں گے، he will guide you properly. A doctor will treat you scientific basis, on the scientific basis, دلیل کے ساتھ. پھر he will not hold the patient. اگر وہ سائنسز ہے تو میرے پاس بھیج دیں گے. اوکے رائٹ جناب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ایک بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.